नाजरीन, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। नाजरीन, लाहौर डिफेंस में अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले, जिसमें सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक मियां आदिल रशीद साहब के जवां साल बेटे अहमद जावेद को कत्ल कर दिया जाता है। ये वाक़या असल में हुआ किस बिना पर था? क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी, या जिस तरीके से कहा जा रहा था ये पार्टी का वाक़या था और उसमें सब इतने अनकॉन्शियस हो चुके हुए थे नशा करके कि उस नशे के आलम में ये कत्ल होता है? या अब तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो क्या है, ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको अरेस्ट किया गया है? तमाम तर हकाइक आज के इस इंटरव्यू में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक मियां आदिल रशीद साहब, जो कि अहमद जावेद के वालिद भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत अफसोस आपके साथ, यानी आपका सदमा, आपका दुख बहुत बड़ा है, अल्फाज इसके लिए बहुत छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला अहमद जावेद की अगली मंजिलें आसान करे और आप सबको सब्र अता करें। ये वाक़या, इसका मुख्तसरन तफसील बता दें, और अब तक जो किरदार इसमें मुलव्वस थे उनके हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखें बेटा, ये वाक़या जो है ये तो सोशल मीडिया पर इतना चल गया है कि वो तो हर एक को अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर एक ने करना है। मगर मैं आपको इसका निचोड़ ये बताता हूँ कि मेरा बेटा निहत्ता एक 5 मरले के घर में ये हुआ है, और उस 5 मरले के घर के अंदर अगर कोई 5 लोग अगर बैठ जाएं तो वो एक गैदरिंग कह सकते हैं या आप उसको पार्टी कह सकते हैं। मगर मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मैंने कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे आना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपना एक लीगल टीम के साथ मुशावरत में था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं सब कुछ अपना देख दुख रहा था। एक बेटे का दुख था, पहले अपने आप को हिम्मत में लेके आना था और फिर उसके साथ मैंने ये करना था। मगर जुल्म की इंतहा ये है कि एक हफ़्ता तकरीबन मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं आया, और सुबह शाम अपनी बीवी बहू को पता नहीं किस तरह हौसला दे के मैंने काबू किया। इतनी करैक्टर असैसिनेशन हुई है मेरे बेटे की, इतनी हुई है कि वो बीबी, मेरी जो बीवी है, उसने गुस्से में आके कल कोई एक वीडियो बना के अपनी बच्चियों घर की कोई बच्चियों से, तो उसने वो डाउनलोड कर दी, अपलोड कर दी सोशल मीडिया? अपलोड कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। वो मैं तो कहीं बाहर था, मैं वापस आया, मैं तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत था, हमने लीगल फाइट कर रहे हैं। उसने कहा भी आप लोग क्या कर रहे हो? मैं सुबह में, एक तो मेरा बच्चा मर्डर हुआ, निहत्ता बच्चा मर्डर हुआ, और जो ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि डांस पार्टी, लड़की का मसला, रंजिश, नशा, तो क्या एक निहत्ते बंदे को इस तरह जो क्या मर्डर करना? हम इस माशरे में नहीं रहते, हम भी अपनी ज़िंदगी हमने देखी है कि ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, क्या उसमें मेरे इकलौते बेटे का मर्डर होना कोई जायज़ है? अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 20-20 मिनट के मैंने व्लॉग्स देखे हैं। किसी अल्लाह के बंदे को इतनी नहीं हिम्मत हुई कि अहमद जावेद एजे, उसका वालिद मियाँ आदिल रशीद, उसका दादा फलां, उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड ये, उनका फलां कर करके मुंडा भी साड़ा मरिया, तो उसके बाप और फैमिली के साथ कोई एक कंट्रोवर्सी जो है ना, वो अल्लाह के हुक्म से कोई व्लॉगर और कोई बता नहीं सका कि हमारी कोई ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो। डेरेदार लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, और दूसरी साइड पे जिसने इतना बुरे तरीके से एक मर्डर किया, उसका नाम लेना, उसकी फैमिली का नाम लेना, उसके बताना कि अगर उनके पास कुछ इक़्तिदार है या उनके पास पैसा है तो क्या वो इस तरीके से अपने बच्चों को इजाज़त देंगे, ना कि आदिल रशीद को बताना कि अपने बेटे को तुमने फजूल पैसे देकर और उसको इस नौबत पे पहुंचाया कि वो कत्ल हो। समझ आई मेरी बात की? यानी कहानी यार के कहाँ अल्लाह का बताऊँ कि क्या यार, वो मेरी बीवी ने इस तरह की बातें सुन सुन के उसको एक वीडियो बना दी। थोड़ा सा मैंने नाराज़गी का इज़हार किया, मगर मैं उस औरत से नाराज़गी का इज़हार कर जिसका जवां साल बेटा किया, उसका उसको मैंने कहा चल जो मर्जी कर। मगर आप मुझे एक बात बताएं कि आज आप ये देखें कि आज मैंने पहले दिन ये बात की है, मैंने कहा कि मेरे साथ जो जुल्म हुआ है ना, वो अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ये आजमाइश में मत डाले। मगर खुशी मुझे, जिसने मैंने अपनी बीवी को हौसले में दिया है, हौसला करवाया है, जिसका इकलौता बेटा है, ठीक है, उसको मैंने कहा है कि तेरी ये बहुत बड़ी आजमाइश है, मगर तू देख, तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ में खड़ी होगी,
کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کا غم دیکھا ہے تو میں نے اور تم نے بھی وہ دیکھا ہے. تو ہمارے تم صرف اور صرف درود پڑھو اور اس کی خوشی کا اظہار کرو. اللہ تعالیٰ ہماری آخرت ہمارے بچے کی آسانیاں ڈالا کرے. وہ بی بی نے حوصلہ کیا. میں نے اسے کہا کہ بھائی جب تک تو نارمل نہیں ہوگی میں نے آپ کے پاس کمرے میں نہیں آنا. میں نے دن رات لیگل ٹیم کے ساتھ رہنا ہے, پولیس تفتیشیں دیکھنی ہیں. میں نے اپنا کسی کو آنسو نہیں دکھانا, میں نے اپنی کسی کو بے بسی نہیں دکھانی. ٹھیک ہے. میں نے اسی فیملی کے اندر ایک مرڈر ہوا تو جوانوں کو دھارے مارتے ہوئے اور لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اس بچے کے باپ کا, میرا جوان بیٹا, کمپیریزن کریں آپ اس بچے کے ساتھ. اس کا, اس کی دوستیاں, اس کی ایجوکیشن, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ. ہماری ہمت ہے, دلیر ہم ہیں یہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر دیا ہے یا ان کو دیا. آج اس کی بچے کی پیشی تھی. 8 بجے ہم ہمارے لائر وغیرہ بندے پہنچ گئے وہاں پہ. 8:30 بجے 7 نمبر تھا اس کا, عبداللہ ورسز اسٹیٹ. یہ بیسیکلی لڑکا عبداللہ کھوکھر ہے. اس کے والد کا اصل نام نہیں مجھے پتا, گوگا کھوکھر سے مبشر کھوکھر نکل گیا. یہ ایک ڈیولپر ہے اور ان کی فیملی میں ایک بندہ ایم پی ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھا, پھر وہ نون لیگ میں چلا گیا. اس کا نزدیکی عزیز. اچھا آپ سنیں, مجھے 8:30 بجے اس کو آواز پڑ گئی, ملزم پیش نہیں ہوا. ہم نے فوجداری میں یہ سنا ہے کہ 8:30-9 بجے سے لیٹ ہو جائے تو ضمانت کینسل. جج صاحب کو جب پوچھا گیا, بار بار پوچھا گیا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ انہوں نے سیکورٹی تھریٹ ہے ان کو, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹائم مانگا. اچھا آپ لوگ چلے جائیں. لو جی ہمارے وکیل وغیرہ نے کہا سیکورٹی تھریٹ کس چیز کا ہے, عدالت میں آنا ہے, اور میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی بیل اپلیکیشن ہے, یہ تو نہیں ہے بس جی وہ سیکورٹی تھریٹ ہے. اور ہم نے کہا کہ اپلیکیشن انہوں نے دیا دے دو, نہیں یہ وربل ہے. اچھا اب 9, 10, 12 بجے وہ لڑکا آیا فل سیکورٹی کے ساتھ, 6 پولیس والے, 8, 10 اسی طرح کے گارڈ, جو کہ پہلے ایک بچے کے اس کو سپورٹ کیا. جان تو اس نے لی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, مگر بندے کو جو اس طرح کے بندوں کی ہمت ہوتی ہے نا, تو پیچھے وہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. ورنہ اکیلا جا کے اتنا پلوان ہے تو اکیلا جا کے لوگوں کو مار لے, پیچھے گارڈوں کو ڈرا کے, اور پھر تو ایک نہتے بچے کا تو مرڈر کر رہا ہے. اچھا 12 بجے وہ وہاں پہ آیا, 30 سیکنڈس کے اندر عدالت میں گیا اور باہر آ گیا. مجھے درجنوں کے حساب سے ویڈیوز آ گئی. آپ دیکھیں کہ چاہے کوئی وکیل ہے, چاہے کوئی پولیس والا ہے, چاہے کوئی جنرل بندہ ہے, انہوں نے وہ ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیا. اور حیران کن بات ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے, میں خاص سوشل میڈیا پہ بھی اب تک وہ آ گئی ہوں گی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک اس کو اتنی پروٹیکشن مل رہی ہے کہ وہ پروٹیکشن اس کے وہ وارثاں نہیں دے رہے ہیں نا. 4 گاڑیاں, 15-20 گارڈ, 6-7 پولیس والے, اور پوری عدالت کے اندر انہوں نے ایسے, آپ کے جب ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ جو میں نے تو دیکھ چکا ہوں, تو میرے خیال سے آپ کو بھی شاید کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی, مثلاً کے درجنوں کے حساب سے لوگوں نے کی ہے. اچھا اب وہاں پہ میری بات سنیں, آپ کی ایک بیٹ ہوتی ہے. جی ہر کورسپونڈنٹ کی ایک بیٹ ہوتی ہے, کسی کی پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, جو بھی ہوتی ہیں, یا کرائم بیٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ عادل کے بیٹے کو انہوں نے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے 10 دن, اچھا جس نے کوئی ہماری فیور میں بات کی ہے وہ بھی لاک ختم ہو گئی, اور جس نے کوئی ملزمان کا نام لیا وہ بھی لاک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ میڈیا جو وہاں پہ جو بیٹ ایک تھی, اتنا ہائی لائٹڈ کیس ہے, تو مجھے تو کسی بھی میڈیا پرسن نے کوئی ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی کہ ایک ملزم جو ہے وہ جج صاحب انتظار کر رہے ہیں, وکیل انتظار کر رہے ہیں, اور وہ صرف اپنے 12 بجے وہ بندہ وہاں پہ آیا ہے, اور 12 بجے اس کی ایک ویڈیوز ہیں, 30 سیکنڈس کے لیے آیا ہے, سائن کی ہیں یا تصویر کھنچوائی ہے اور چلا گیا. تو یہ تو عدالتی کاروائی مزید جج صاحب کوئی سوال جواب والا سلسلہ نہیں ہوا. دیکھیں میری بات سنیں, بیٹا ڈیٹ پڑھنی تھی, تو ڈیٹ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک 302 کے ملزم کو آپ اتنا ریلیف دیں کہ تاکہ 2 اور ماریں.
صحیح. تاکہ دو اور مار دیں. اچھا جو بار بار آپ کریکٹر اسیسینیشن والی بات کر رہے ہیں, میں ایک چیز پر بلیو کرتی ہوں کہ اگر کسی کی کوئی 100 غلطی ہو بھی, اس کا کریکٹر اچھا یا برا ہو بھی, یہ پھر بھی کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی کسی کو مرڈر کرے. میں کہتا ہوں کہ کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر بات کریں میرے ساتھ. اس کی نمبر 1 دیکھیں اچھا میری بات سنو, بیٹا بات سنو. نمبر 1 ڈانس پارٹی. ہمارا کلچر تو یہ ہے, ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں میوزک لگا کے بچے بچیاں فیملی نام جھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. جبکہ ہمیں تلاوت سننی چاہیے. 80% جو ہمارا جو قوم ہے وہ تو یہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ جو رسمیں ہیں وہ ایک میوزک میں, اور میوزک سے ڈانس پارٹی میں, اور ڈانس پارٹی سے ساری رات صبح تک اذانوں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. تو وہ تو, اور آپ کے جو بڑے بڑے فوٹوگرافرز جو ہیں, جو بڑے بڑے سوشل میڈیا کے جو سوشلائز کرنے والے ہیں, وہ ان کو اپنے پیجوں پہ ڈالتے ہیں. تو ان کو بھی مار دینا چاہیے, کہ بھی وہاں پہ قتل کرنا چاہیے. ڈانس گانے, ہم نے تو اس ملک کے پریزیڈنٹوں کو بھی گانے گاتے دیکھا ہے, ان کو بھی جو پردے کے پیچھے رہ جائے وہ شریف ہے جس کی بات آ جائے. نہیں, ہم نے میڈیا پہ دیکھا بھی, ہم نے کون سا کسی کے گھر میں اتنا ہمارا ہے کہ ہم پریزیڈنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کتابیں پڑھی ہیں جس میں کوئی بڑے سے بڑا پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جس کے اسکینڈل نہ ہو. ایک بہت بڑے صحافی نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, سیاستدان یا بازار حسن سے سیاست کیا ہوا ہے. تو بھائی میرے ادھر تو کوئی سیاستدار ہی نہیں بچا. ٹھیک ہے, میرے جوان بچے کو اگر اس کو کوئی گھومتے پھرتے یا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اس کی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی وہ اگر اس کی کریکٹر اسیسینیشن یہ کر رہے ہو کہ بھی اس کا لڑکیوں سے تعلق تھا, یا وہ ڈانس پارٹیاں اٹینڈ کرتا تھا, یا وہ کوئی نشہ کرتا تھا. نہیں, آپ کو یہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ جو آپ ڈانس اور ساری دیکھتے ہیں, تو کیا وہاں پہ نشہ نہیں چل رہا ہوتا؟ وہی بات ہے نا کہ اپنے لیے چیزیں جائز ہیں, لیکن جب دوسرا کوئی کرے تو وہ پھر اس کی یہ کریکٹر میرا سوال اسیسینیشن پر بیٹا, آ جاتی ہے. یہ کچھ پورے میڈیا سے ہے, تم وعدہ کرو گی میرے ساتھ. جی آپ کو پتا ہے جب میں کسی پولیس والے کے پاس جاتا ہوں نا, میرے سے کوئی خرچہ نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں میاں سانو بد دعا نہ لگ جائے, آج اگر تم میرا انٹرویو کر رہی ہو تو اس کو چلا دیتا. میں بالکل چلاؤں گی, اس کو چلا دینا. چلاؤں گی میں اس کو. نہیں ہے تو پھر میرا دل, میرا بھی وہ بچہ جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے, تو پھر میں تمہیں اس ریکارڈنگ کے اندر جو کہوں گا تمہیں یہ تمہیں میں ایک صاف بات بیٹا کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بڑے انٹرویو کرنے کے لیے ہیں, 4 گھنٹے میں وہ ڈیلیٹ ہوتے ہیں, اور صرف کیا رہا ہے میرے بچے کی کریکٹر اسیسینیشن. اب آپ بتائیں کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا, میں نے ابھی تک آپ سے, میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اب تک یہ جو عدالتی کارروائی ہے, یہ ایک طرف جن پر یہ الزام لگ رہا ہے یا جن کی فوٹیجز موجود ہیں, ان کے خاندان میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ بعض اوقات دیکھیں, اگر وہاں پر ایک معاملات چل رہے تھے اور اس میں منشیات کا استعمال, یہ چیزیں بھی آ رہی تھی, بندہ بعض اوقات انکانشیس ہوتا ہے, وہ ایک لیول کراس کر دیتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. جب ہوش آتی ہے تو پھر بہت ہی غلط اور بعض اوقات بےہودہ کام بھی ہو گئے تھے. اگر کسی سے یہ بہت بڑا ایک جرم ہوا ہے لیکن اس انکانشیس اگر وہ تھا اور اس سے یہ کام ہو گیا ہے, پھر بھی کوئی اپالوجی ہوتی ہے, کوئی سیٹلمنٹ, کوئی افسوس, کسی نے آپ سے کسی قسم کا بھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی کسی بھی حوالے سے؟ میری بات سنو, پہلی بات ہے انکانشیس والی جو بات کر رہی ہے, جو بندہ اتنا زیادہ ہے تو نشہ پرچیز کرتا ہے نا, تو پھر تو اس کو روز 4-5 گنا کرنے کو کرنا چاہیے. یہ طاقت کا نشہ ہے, یہ اس کو ڈی ٹریک مت کرو. اس کو بیٹا یہ طاقت کا نشہ نہیں, میرا رابطے کے بعد بات کی. پہلے یہ نشہ طاقت کا ہے. ٹھیک ہے, ایک 24-25 سال کا یہ ہوگا لڑکا, ٹھیک ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سائیکل والا نا موٹر سائیکل والے کو گالی دے گا, موٹر سائیکل والا سوزوکی والے کو دے گا, سوزوکی والا اس سے بڑی کو دے گا, اس سے بڑی کو دے گا. اگر آج میرے پاس کوئی بڑی, کوئی 1-2 کروڑ کی گاڑی ہے نا, تو میرے پاس کوئی پاس سے کوئی اچھی گاڑی گزر جائے گی تو اس کو دے گا. ہم بھی اسکول کالج میں کریں گے. ایک ہمارے لمبا تو نہیں ہو گیا, کچھ لمبا تو نہیں ہو گیا, ہم بھی اسکول کالج میں پڑھے بیٹا. ہمارے زمانے میں نا اسکول گالا کوئی اس طرح کے بیلے چلے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ایک بچہ سا ہوتا تھا, وہ ہماری ایج کے لڑکا تھا, ہمارا دوست تھا, اچھا گڈ لکنگ, کلرڈ آئیز, فلاں خوبصورت, اس کو بچے ٹیچریں ہر کوئی پسند کرتا تھا. ادر اسکول اس کا دشمن تھا. اس کے باپ کے بارے میں, اس کی ماں کے بارے میں, اس کی بہنوں کے بارے میں, اس کے
وہ بھی اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پرسنالٹی دی ہے کہ اس کی میں وہ بات کر رہا ہوں 80s کی جی ایسے 80s کی بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں یہ ہمارا اور وہ چیز بڑھ گئی. یہ میرے بیٹے کے ساتھ تو یہ ہوا ہے, ایک خاندانی بچہ ہے جس کے اندر تمیز ہے, جس کے اندر کوئی بزرگوں سے بات کرنے کی اس کے اندر ہے. آپ اس بچے کے ساتھ اس کو آپ اس سے پوچھیں جس کے ساتھ اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا تھا, جس کے ساتھ ان کا تھا, اور بزرگوں کی وہ کیسی عزت کرتا تھا, اس کی پرسنالٹی کیا تھی, اس کے اوپر ریسرچ کریں تھوڑا. اچھا, اور بے شک سارا کچھ بھی اس کے نیگیٹو آتا ہے تو یہ ظلم تو تب بھی کوئی دنیا کا کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا جو اس کے ساتھ ہوا. رابطہ آپ سے کسی نے بہرحال اس دوران نہیں میرے کیا. ساتھ رابطہ کیوں کریں گے؟ میں اگر گرا پڑا ہوتا نا, ادھر رونا دھونا ڈال رہا ہوتا تو شاید میرے ساتھ کرتا کہ بس رہ گیا انہوں کر دو. تمام میڈیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری مینجمنٹ ہو گئی ہے. ویسے مجھے اتنا میڈیا نے میرے بارے میں ذکر کیا ہے, میری فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, میری حیثیت کے بارے میں, تو کیا ہم کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو عادل رشید ہے اس نے موت کو 3 دفعہ دیکھا اور اس کے بعد اس سے بڑی اپنی اولاد کی موت دیکھی. تو اس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صبر دیا, ہمت اور حوصلہ اللہ اس کو قائم رکھے. میرے بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں, میرا پیس میکر لگا ہوا ہے, میرا تو ایک لمفوما مجھے ہوا ہے. تو اللہ کے حکم سے ہم نے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے, جو مجھے لوگ جانتے ہیں, ہم نے میری ہمت دیکھی ہے اور یہ غم مجھے دیا ہے کہ تو چلو ٹھیک ہے, میں اپنا کو تسلی دیتا ہوں اپنے نبی کی صف میں کھڑا ہونے کا. یہ تو کوئی میں کسی دشمن کے لیے بھی نہیں کہوں گا کوئی ایسا. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہ رہی ہوں, اس کیس میں کتنے کردار جو ہیں وہ ابھی تک پولیس نے اریسٹ کیا ہے؟ ایک تو عدالتی کارروائی چل رہی ہے, کچھ ٹک ٹاکرز کے حوالے سے آ رہا تھا وہ اس وقت اریسٹڈ ہیں, میاں مایا ایک کردار تھا وہ اریسٹڈ ہے. یہ فیکچوئل چیزیں آپ ہی بتا سکتے میری ہیں. بات سنیں, ہمارے 2 مین ملزم ہیں. کون کون؟ ایک ابو بکر کھوکھر, نہیں ایک عبداللہ کھوکھر, ایک ابو بکر ہے حسن فارمز والوں کا گرینڈ کزن ہے میرے خیال میں, چاہے گرینڈ چلڈرن میں ان کے پوتوں کا گرینڈ کزن چلڈرن میں سے ہے. کوئی ہے. اچھا, یہ حسن عاملہ, تو یہ مین وہ کلپریٹ ہے. یہ ان کے اندر کیا میرے بچے سے کیا تھا یا کیا کس بری طرح انہوں نے مارا ہے, اور جن لوگوں کے پاس یہ تو اب پولیس کے اوپر ہی چھوڑ دیں یا لیگل ٹیم کے اوپر چھوڑ دیں. جو ابو بکر ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا بیچ میں, یہ اطلاعات بھی آئی تھی, اس کو اریسٹ کیا جا چکا ہے, وہ کیا اس وقت جی اریسٹ نہیں کیا جا چکا, وہ پیش ہو چکا ہے. وہ پیش ہو چکا ہے, جی. اور دوسرا ملزم جو تھا وہ آج پیش ہوا. وہ آج پیش نہیں ہوا, وہ پہلے اس نے سندھ سے پروٹیکٹیو بیل لی کوئی 15-10 دن پہلے. اس کے بعد پھر 14 تاریخ کو یہاں سے اس نے بیل اپلائی, پھر آج 21 کو اس کی دوبارہ ڈیٹ تھی. تو پہلے جو 14 کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا کہ اس نے جانا ہے, تو آج ظاہری بات ہے آج ہمیں ڈیٹ پتہ تھی, تو آج ہم گئے ہیں تو میں نے باقی آپ کو سنا دیا سارا آج کی ڈیٹ کا. بالکل. اور میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کہ اس انٹرویو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ جس مریم نواز شریف یا اعلیٰ حکام سے کیا توقع رکھتے ہیں یا کیا اپیل کرتے ہیں؟ توقع کیا رکھنی ہے, میں اپنی فائٹ کر رہا ہوں اور میں پوری امید رکھوں گا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے. تو اگر نہیں انصاف ہوگا تو پھر آپ خود ہی بول لینا. میرے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے, 9 گولیاں لگی ہیں اس کو, نہتا تھا, اس کے کسی میڈیکل کے اندر کوئی نشہ اسے ثابت نہیں ہوتا. کچھ ایسی بھی اطلاعات آئی تھیں کہ آپ کا ہی ایک انٹرویو تھا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ کسی گن مین پر ساری کہانی نہ ڈالی جائے, تو ابھی تک ایسی کوئی بات تو نہیں سامنے آئی, یعنی جو بھی معاملات تھے, یعنی کہ بعد میں یہ اس طرح کی چیزیں کہی جائیں. پولیس آپ کے ساتھ صحیح تعاون کر رہی ہے اب تک؟ دیکھیں میری بات سنیں, مجھے میرے ساتھ تمام آپریشنل ایگزیکٹو جو ہے پولیس کے, انہوں نے انویسٹیگیشن کی, انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی. اب اس کو جی آئی ٹی کہیں یا ایک انویسٹیگیشن ٹیم کہیں, اس کو بھی انہوں نے بٹھا کے سارا کچھ کیا. ان کو جو بھی فائنڈنگ ہے میرے ساتھ, وہ ویسے اللہ کے حکم سے میں نے وہاں پہ 15 لوگ تھے. تو میں جب آفس میں گیا ہوں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے, تو وہ جو میرا بیٹا تھا, ویسے تو ہم اپنے آپ کو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پاپا میں آپ سے زیادہ مشہور ہوں,
آپ مجھے جو اتنا ڈانٹتے ڈھونڈتے ہیں نا تو میں پلیز میں آپ سے زیادہ مشہور ہوں تو نا میں اس کو نا ڈالتا تھا تو وہ تھا یا نہیں تھا مرنے کے بعد وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ میں جب انویسٹیگیشن میں گیا تو گیٹ سے لے کر ڈی آئی جی کے آفس تک میں نے ان پولیس والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھی. تو اگر اس طرح ان کا ضمیر اگر یہ بات کہتا ہے تو پھر میرے ساتھ اگر کوئی دھوکا ہوا تو پھر اللہ کی ذات ہی بیٹھی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عادل رشید صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ہماری دعا ہے اور اداروں سے توقع بھی ہے کہ جو بھی اس کیس کے ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ احمد جاوید کی اگلی منزلیں آسان کریں. بھی آج کے اس انٹرویو سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے.